रमज़ानुल मुबारक के आखिरी आशरा में मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद एतिकाफ़ की इबादत सर अंजाम देती है। मुबारक घड़ियाँ होती हैं, मस्जिद का बाबरकत माहौल होता है और उसके अंदर फिर ज़िक्र व इबादत का लुत्फ़ ही अपना होता है। लेकिन एतिकाफ़ के मसाइल न जानने की वजह से बेहद गलतियाँ बाज़ दफ़ा इंसान से हो जाती हैं। यहाँ तक कि बाज़ दफ़ा तो मोतकिफ़ अपना एतिकाफ़ भी तोड़ बैठता है, उसको एहसास भी नहीं होता। तो इसलिए इस बात की ज़्यादा ज़रूरत है कि एतिकाफ़ से मुताल्लिक़ जो बुनियादी मसाइल हैं वो लोगों को मालूम होने चाहिए, ताकि वो जो लुत्फ़ है ज़िक्र व इबादत का, वो बंदा सही तरीके से हासिल कर सके। 10 दिनों का मुख्तसर अरसा, मस्जिद का यकसुई वाला माहौल, ये तो मोतकिफ़ के लिए उसकी इल्मी और अमली तरबियत के लिए बहुत इंतहाई कीमती वक्त होता है कि जब इंसान किसी बात को यकसुई के साथ और तवज्जो के साथ जब पढ़ता है, सुनता है, तो यकीनी तौर पर वो बात दिल के ऊपर असर करती है, और जो बात दिल के ऊपर असर करती है तो फिर वो बंदे के लिए हिदायत का ज़रिया भी बन जाती है। तो मोतकिफ़ीन ये अब इस वक्त के अंदर अपने इल्मी इस्तेदाद को भी बढ़ाएंगे, इन मसाइल को भी समझेंगे, जानेंगे, ताकि एतिकाफ़ के अंदर अमल के साथ साथ इल्म के अंदर भी मज़ीद तरक्की होनी चाहिए। सबसे पहले एतिकाफ़ के जो माना है उसका तो पता होना चाहिए ना, कि भाई एतिकाफ़ कर रहा हूँ, एतिकाफ़ का माना क्या है, एतिकाफ़ कहते किसको हैं। तो अगर उसका लुग़वी माना देखा जाए तो एतिकाफ़ कहा जाता है ठहरने को, रुकने को। और एतिकाफ़ करने वाला अपने आप को कुछ मुद्दत के लिए एक ख़ास जगह पर, यानी कि मर्द मस्जिद के अंदर और औरतें अपने आप को घरों के अंदर ठहरा देती हैं, अपने आप को रोक लेती हैं, तो इसको एतिकाफ़ कहा जाता है। वैसे अगर देखा जाए एतिकाफ़ की तो 3 किस्में होती हैं ना। एक एतिकाफ़ है जिसको वाजिब कहते हैं, और दूसरा सुन्नत एतिकाफ़ है, और एक नफल एतिकाफ़ है। जो एतिकाफ़ वाजिब है वो तो जब कोई बंदा मन्नत मान लेता है, नज़र मान लेता है कि मेरा फ़लाँ काम हो जाए तो मैं इतने दिन का एतिकाफ़ करूँगा, तो वो तो वाजिब एतिकाफ़ है। अच्छा, वाजिब एतिकाफ़ एक और भी है कि कोई बंदा मसनून एतिकाफ़ कर रहा था रमज़ान के आखिरी आशरे में, लेकिन किसी वजह से उसका एतिकाफ़ टूट गया, तो फिर उसके ऊपर ये वाजिब है, लाज़िम है कि वो बंदा उस एतिकाफ़ की क़ज़ा करे। तो ये वाजिब एतिकाफ़ होता है, इसको वाजिब कहा जाता है। और ये जो मन्नत मानने वाला या नज़र मानने वाला जो एतिकाफ़ होता है, इसके अंदर भी रोज़ा रखना ज़रूरी होता है। दूसरा एतिकाफ़ है जिसको मसनून एतिकाफ़ कहा जाता है, और ये रमज़ानुल मुबारक के आखिरी आशरे में ये किया जाता है, और ये इसका हुक्म सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। यानी कि अगर मोहल्ले में से कोई एक बंदा भी अगर मस्जिद के अंदर एतिकाफ़ कर लेता है तो ये सब की तरफ से अदा हो जाएगा। हाँ, अलबत्ता कोई एक बंदा भी नहीं आता एतिकाफ़ करने के लिए तो फिर सारा का सारा मोहल्ला गुनहगार होगा। इसलिए मस्जिद के अंदर एतिकाफ़ करना किसी एक मर्तबा भी ज़रूरी है, अब ताकि सारे के सारे मोहल्ले वाले इस गुनाह के अमर से बच जाएँ। और अलबत्ता कई लोग अगर एक मस्जिद के अंदर एतिकाफ़ करते हैं तो बहुत सारे भी एतिकाफ़ कर सकते हैं, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। कोई कहेगा नहीं जी इस मस्जिद के अंदर तो इतनी तादाद है, इतने बंदे बैठेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बैठ पाएंगे, तो ये कोई शरीयत की तरफ से ममानियत नहीं है। हाँ, अपनी गुंजाइश की बात है, वो अलग बात है। अलबत्ता अगर ज़्यादा भी बैठना चाहते हैं तो सब बंदों को एतिकाफ़ में बैठने की इजाज़त है, बैठ सकते हैं, इसमें कोई किसी किस्म की हरज की बात नहीं है। और एतिकाफ़ बैठने के लिए 20वां रोज़ा रखा, और 20वां रोज़ा जाके इफ्तार करना है मस्जिद के अंदर। बात समझ आ गई है? 20वां रोज़ा जो इफ्तार करेंगे मस्जिद के अंदर करेंगे। अगर आप लोग देर कर लेंगे, वक्त दाखिल हो जाएगा मगरिब का, उसके बाद अगर कोई बंदा आएगा तो वो फिर सुन्नत एतिकाफ़ नहीं कहलाएगा। अगरचे वो पूरा 10 दिन वहाँ पर ठहरेगा, लेकिन वो एतिकाफ़ पे नफली होगा। इसी तरह चंद लोग आते हैं, वो आखिरी आशरे के 3 दिन के लिए आते हैं या 5 दिन के लिए आते हैं, तो उनका भी वो सुन्नत एतिकाफ़ नहीं होता, वो नफली एतिकाफ़ शुमार होता है। तो इसलिए अपने आप को मगरिब के से पहले पहले, 20वें रोज़े के गुरूब से पहले पहले मस्जिद के अंदर पहुंचाना ज़रूरी है, ताकि इफ्तारी मस्जिद के अंदर होनी चाहिए। एहतियातन आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले मस्जिद के अंदर आके पहुंच जाएँ, ताकि किसी किस्म की मुश्किलात, दुश्वारियाँ पेश ना आए। और आखिरी 10 दिन का है, 10 दिन भी हो सकते हैं, 9 दिन भी हो सकते हैं। तो जब तक ईद का चाँद नज़र नहीं आता, शवाल का चाँद नज़र नहीं आता, तो तब तक वहाँ पर एतिकाफ़ करना है। हुकूमत की तरफ से जब ऐलान कर दिया जाता है कि शवाल का चाँद नज़र आ गया है, तो उस वक़्त आप उठ सकते हैं, तब आपका एतिकाफ़ मुकम्मल हो जाएगा। और औरतों के लिए हुक्म यह है कि वो घर के अंदर एक ख़ास जगह मुकर्रर कर दें, और वहाँ पर वो अपनी इबादत और एतिकाफ़ के जो मामलात हैं उसको वहाँ पे करते रहें। और मसनून एतिकाफ़ के सही होने के लिए कुछ शर्तें भी हैं, कि पहली शर्त तो यह है कि बंदे का मुसलमान होना ज़रूरी है, काफिर तो एतिकाफ़ नहीं कर सकता। इसी तरह आक़िल होना भी ज़रूरी है, कि बंदा पागल ना हो, उसका दिमाग काम करने वाला हो, तो वो बंदा भी एतिकाफ़ कर सकता है। और एतिकाफ़ की नीयत भी करनी है, कि जब आप आए हैं तो आप ये नीयत कर लें कि मैं एतिकाफ़ की नीयत कर रहा हूँ, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए मैं आखिरी आशरे का मसनून एतिकाफ़ करने वाला हूँ, ये नीयत कर लेनी चाहिए। बात समझ आ गई? ये नीयत भी होनी चाहिए। और मर्द का मस्जिद में एतिकाफ़ करना है, औरत का घर के अंदर एतिकाफ़ करना है। मर्द और औरत दोनों का हालत जनाबत में न होना। ऐसा नहीं है कि कोई जनाबत की हालत में है और वो आके एतिकाफ़ बैठ जाएगा।
پہلے سے غسل کر کے اپنے آپ کو پاک صاف کر کے مسجد کے اندر آ کے بیٹھنا ہے۔ ہاں البتہ بعد میں اعتکاف کی حالت میں کسی کو عذر لائق ہو جاتا ہے، احتلام ہو جاتا ہے، غسل لازم ہو جاتا ہے، تو پھر اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اس بندے کے لیے بہترین یہی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے، چونکہ مسجد کے اندر ہے، مسجد کے اندر تو جنابت کی حالت میں رہنا ویسے ہی مناسب نہیں ہے، جتنا جلدی ہو سکے وہ مسجد سے نکل جائے اور جا کے جلدی سے غسل کر کے دوبارہ واپس آ جائے۔ بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر واش روم نہیں ہوتے مسجد کے اندر، دور جانا پڑتا ہے، تو جاتے ہوئے بھی جلدی سے واپسی میں جلدی سے واپس لوٹ کر آ جائے۔ راستے میں کسی کے ساتھ باتیں نہیں کرنی چاہیے، واپسی میں یا جاتے ہوئے کسی کے ساتھ گپ شپ نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں البتہ سلام دعا ہوگی، راستے میں کوئی ایسا بندہ مل گیا اس کے ساتھ سلام دعا کر لی ہے تو واپسی جلدی پہنچانا چاہیے۔ وہاں پہ کھڑے ہو کے اس کے ساتھ گپ شپ لگانے لگیں گے تو پھر اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ راستے میں جاتے ہوئے کوئی مل گیا سلام کر لیا، واپسی میں آتے ہوئے کوئی مل گیا سلام کر لیا، تو اس سے اعتکاف کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اور بعض لوگ ہیں وہ چہرے کو بڑا چھپا کے جاتے ہیں، ڈھانپ کے جاتے ہیں، اس کی بھی اس قدر ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ چہرے کو نہ بھی چھپائیں، آپ ویسے بھی اگر جانا چاہیں تو آپ ویسے بھی جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ مجبوری ہے، عذر ہے۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے کھانا لانے والا کوئی نہیں ہوتا، پہلے تو ایسا ماحول بنانا چاہیے کہ کوئی کھانا لانے والا آپ کے لیے مقرر ہو جائے، لیکن اگر کوئی ایسا نہیں ہوتا تو یہ بھی گنجائش ہے، اجازت ہے اس بات کی کہ بندہ جائے اپنے گھر سے جا کے کھانے کی جو چیز ہے وہ لے کر آ جائے، مسجد کے اندر بیٹھ کر آ کے کھائے۔ گھر کے اندر کھائے گا تو ٹھیک نہیں ہے، مسجد کے اندر لے کر آئے، مسجد کے اندر آ کے کھا لے، اس کو گھر والے ایک خاص جگہ مقرر کر دیں۔ اسی طرح بعض مساجد ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں پہ جمعے کی نماز نہیں ہوتی، تو اس بندے کو چاہیے کہ جہاں پر جمعے کی نماز ہوتی ہے قریب ترین اگر جگہ ہے تو یہ بندے وہاں پہ چلے جایا کریں، جمعے کی نماز ادا کر لیا کریں اور پھر واپس ہی جلدی پہنچ آیا کریں۔ اگر اس مسجد کے اندر بھی سنتیں پڑھتے ہیں تو تب بھی ٹھیک ہے، اگر واپسی آ کے اپنی مسجد کے اندر جہاں اعتکاف کیا ہوا ہے تو یہاں پر اگر آ کر وہ اپنے نوافل اور سنتیں ادا کرتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ اپنے مقام پہ پہنچ آیا کریں۔ تو جمعے کے لیے بھی جانا جائز ہے، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور وضو کرنے کے لیے بھی اگر مسجد سے باہر جانا پڑتا ہے تو تب بھی جا سکتا ہے، باہر سے وضو کر کے جلدی سے فوراً واپس لوٹ کر آئے۔ اور تازہ وضو کرنے کے لیے پہلے سے وضو ہے پھر دوبارہ اس کو دوبارہ تازہ کرنے کے لیے تو بہتر ہے کہ دوبارہ تازہ کرنے کے لیے نہ جائے۔ ایک دفعہ اس کا وضو ہے تو اسی وضو کے ساتھ اپنی جب تک ضرورت نہیں پڑتی ہے تب تک اسی وضو کے ذریعے سے اپنی عبادات جو نمازیں ہیں وہ کرتا رہے۔ کچھ عبادات ایسی ہوتی ہیں ان کے لیے وضو ضروری ہوتا ہے، ان کے لیے تو بندہ جائے وضو کر کے آ جائے۔ اور اگر کچھ ایسی عبادات ہیں جن کے لیے وضو ضروری نہیں ہوتا، ذکر اذکار ہے، تسبیحات ہیں، بندہ کہے کہ نہیں میں جاؤں گا جا کے وضو ہی کر کے آؤں گا، تو چونکہ اس کے لیے وضو زیادہ ضروری نہیں ہے، البتہ کرنا تو بہتر ہے، کر کے آ جائے، نہیں بھی کرتا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ذکر اذکار تسبیحات بغیر وضو کا بھی پڑھ سکتا ہے، زبانی کلامی جو پڑھنے والی ہوتی ہیں۔ اور اعتکاف کی حالت میں کچھ ایسے کام ہیں جو آپ کر سکتے ہیں، جیسے کھانا پینا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بشرطے کہ آپ مسجد کو گندہ نہ کرنے والے ہوں۔ اور سب سے بہترین یہی ہے کہ افطاری کے وقت میں ایک ہی جگہ پر دسترخوان لگا دیا جائے، سارے اکٹھے ہو جائیں، جس کے گھر سے افطاری ہے وہاں پر اکٹھے مل کے افطاری کیا کریں، اللہ اس میں برکتیں بھی عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طرح مسجد کے اندر سونا بھی جائز ہے، اور ضرورت ہو تو بات چیت بھی کر سکتے ہیں، ورنہ اس قدر بات چیت نہیں کرنی چاہیے، خاموشی سب سے زیادہ بہتر ہے۔ کپڑے بھی کوئی بدلتا ہے تو بدل سکتے ہیں، خوشبو لگائیں، تیل لگانا چاہتے ہیں تیل بھی لگا سکتے ہیں، کنگھی کرتے ہیں تو کر سکتے ہیں، بشرطے کے نیچے کوئی کپڑا ڈال دیں، بال نہ گریں مسجد کے اندر، مسجد گندی نہ ہو۔ اور برتن وغیرہ بھی آپ کو دھونے کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو وہ بھی دھو سکتے ہیں۔ اسی طرح عورت اگر اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کا بچہ ہے، اس کو دودھ پلانا چاہتی ہے تو بچے کو دودھ بھی پلا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور معتکف کا اپنی نشست گاہ کے ارد گرد اگر وہ چادر لگانا چاہتا ہے تو چادر بھی لگا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب دو اعتکاف میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے، پہلا واجب اعتکاف جو نظر والا تھا وہ بھی آپ کے سامنے تفصیلی بات اس پر بھی ہو گئی، اور یہ سنت اعتکاف تھا جو رمضان کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے، اس پر بھی آپ کے سامنے بات کر دی ہے۔ اور ایک نفلی اعتکاف ہوتا ہے کہ جب بھی آپ مسجد میں آئے ہیں آپ نیت کر لیں جی اعتکاف کی، نویت سنت الاعتکاف ما دمت فی ھذا المسجد، جب تک میں اس اردو کے اندر اپنی زبان کے اندر جب تک میں اس مسجد کے اندر ہوں میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، تو جب تک وہ بندہ مسجد کے اندر رہے گا اس بندے کو اعتکاف کا جو ثواب ملتا رہے گا۔ جیسی بار جائے گا وہ ختم ہو جائے گا، دوبارہ آ جاتا ہے دوبارہ وہ نیت کر لے۔ لہٰذا اس میں یہ نہیں ہے کہ پابندیاں کہ باہر نہیں جا سکتے آپ دوبارہ، اس اعتکاف میں کے اندر آسانی ہے، بندہ جب بھی مسجد کے اندر آئے تو اس بندے کو اعتکاف کی نیت کر لینی چاہیے، اس کو نفلی اعتکاف کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے روزہ رکھنا بھی ضروری نہیں ہوتا ہے۔ جو سنت اعتکاف ہے حدیث مبارکہ میں بہت ساری اس کی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ صحیح بخاری شریف کے اندر ایک روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وفات دے دی۔ پھر اس کے بعد حضور کی ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہ اعتکاف فرمایا کرتی تھیں، تو مطلب ایک حضور کا مستقل معمول تھا اعتکاف کرنے کا۔ اور اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو آڑ بنا دیں گے۔ اور ایک خندق کی مسافت کتنی ہے جی؟
زمین و آسمان کی مسافت کی بقدر مسافت ہے، اس قدر دور اللہ رب العزت اس کو جہنم سے دور فرما دیتے ہیں۔ کس قدر اعتکاف کی فضیلتیں ہیں۔ 10 دن کا اعتکاف ہو اور ایک اعتکاف سے 3 خندقیں بندہ جہنم سے دور جائے تو 10 دنوں کے اعتکاف سے کتنی ہو گئیں؟ 30 خندقیں ہو گئیں۔ مطلب زمین و آسمان کے درمیان کا جو فاصلہ ہے 30 دفعہ اگر اس کو ڈبل کیا جائے تو اتنا بندہ جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ تو کس قدر پھر مبارک ہیں وہ لوگ کہ جو ان گھڑیوں سے فائدہ اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ اعتکاف کرنے والا حضور نے فرمایا کہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کی تمام تر نیکیاں اسی طرح لکھی جاتی ہیں جیسے کہ وہ ان کو خود کرتا رہتا ہے۔ مطلب کہ اعتکاف کے اندر ہے، اب وہ جنازوں میں شرکت کرتا تھا، اب وہ نہیں کر پا رہا تو تب بھی اس کو اس جنازے کے اندر شرکت کا ثواب مل جائے گا۔ بہت سارے ایسے نیک کام ہیں جو اس کی نیچر بنی تھی، اس کی زندگی کا معمول تھا کہ وہ کرتا تھا، لیکن اعتکاف کی حالت میں ہے، اب نہیں کر پا رہا، تو فرمایا کہ تب بھی اس بندے کو برابر ان کاموں کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے رہیں گے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، فرمایا حضور نے کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایمان اور اخلاص کے ساتھ اعتکاف کیا تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو بندے کے صغیرہ گناہ بھی اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں اعتکاف کی وجہ سے۔ ایک اور روایت ہے صحیح بخاری شریف کے اندر ہے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور حضور یہ فرمایا کرتے تھے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری تاک راتوں کے اندر، آخری ایک روایت کے اندر آخری راتوں میں اور ایک روایت کے اندر آخری تاک راتوں میں فرمایا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کیا کرو۔ اور اعتکاف کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم مسجد کے اندر بیٹھیں اور وہ جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل رات ہے جو عبادت والی ہے تاکہ وہ ہم سب کو مل جائے۔ 1000 مہینے کتنے بنتے ہیں؟ 83 سال 4 مہینے۔ کوئی بندہ اس ایک رات کو پا لیتا ہے تو مطلب یہ کہ اس نے 83 سال 4 مہینے کی عبادت کر لی ہے۔ اس قدر ثواب اللہ رب العزت اس بندے کو عطا فرماتے ہیں، اس قدر اہمیت ہے لیلۃ القدر کی۔ اب جو بندے مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھنے والے ہیں یا جو عورتیں گھروں کے اندر اعتکاف فرمانے والی ہیں تو یہ کچھ عبادات ہیں، کچھ معمولات ہیں، ان کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں اعتکاف کی حالت کے اندر بھی، اس کے بعد بھی۔ کہ پہلی بات تو یہ کہ تحیۃ الوضو کے وہ جو نفل ہیں وہ پڑھا کریں۔ جب بھی وضو بنائیں، نیا وضو بنایا، 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو کے پڑھ لیے کہ 2 رکعت نماز نفل تحیۃ الوضو کے اللہ اکبر۔ اسی طرح جو مسجد والے ہیں وہ تحیۃ المسجد کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیا کریں، اور اسی طرح اس کے بعد نماز اشراق ہے وہ تو پڑھنی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی پھر سورج نکلنے تک وہیں اللہ کا ذکر کرتا رہا، بیٹھا رہا، پھر سورج نکل آیا، اس نے 2 رکعتیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس کو ایک مکمل حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ کس قدر فضیلت والی بات ہے، اس لیے نماز اشراق کا بھی معمول بنانا ہے۔ اور چاشت کی نماز پڑھنی ہے، 12 رکھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 12 ہیں، 12 پڑھ لے، بہت اچھی بات ہے۔ اور اشراق کے 4 ہیں، 2 ہیں، جتنے بھی ہو سکتا ہے بندے کو پڑھ لینے چاہیے۔ اوابین کا اہتمام کرنا چاہیے، مغرب کے بعد جو 2 سنت پڑھتے ہیں اس کے بعد 6 رکھتے ہیں نفل کی، اس کو اوابین کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اہتمام کے ساتھ ان کو بھی ادا کر لیا کرے۔ اور اسی طرح تہجد کی نماز تو بہت اہمیت رکھتی ہے کہ تہجد کی نماز تو وہ ہے، سورہ مزمل کے اندر اس کا تذکرہ ہے، اللہ رب العزت نے اس نماز کو پہلے فرض کیا ہوا تھا، قم اللیل الا قلیلا، یہ تو تہجد کی نماز پہلے فرض تھی، پھر 1 سال کے بعد اس کی فرضیت ختم ہو گئی۔ سورہ مزمل کا دوسرا جو رکوع ہے وہ دوسری آیت ہے، اس کے اندر اس کی منسوخیت کو بیان فرمایا گیا۔ بہرحال تہجد کی نماز کا بھی اہتمام فرمانا ہے، تہجد کی نماز 8 پڑھیں، 12 پڑھیں، جتنا بھی ہو سکتا ہے پڑھتے رہا کریں۔ صلاۃ تسبیح کا اہتمام فرمانا ہے، 75 مرتبہ 1 رکعت کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ پہلے اللہ اکبر 4 رکعت کی نیت کر لیں، 4 رکعت کی نیت کر کے اللہ اکبر کر لیں، سبحانک اللہم پڑھیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک کر کے اس کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ الحمد شریف، اور اس کے بعد کوئی سورت ملانی ہے سورت ملا لیا۔ اس کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات پڑھ لے۔ رکوع کے اندر جائے گا، رکوع کی تسبیحات پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھ لے، رکوع سے کھڑا ہوگا، اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد پڑھ کے 10 مرتبہ، پھر اسی طرح پہلا سجدہ کیا، تسبیحات سجدے کی پڑھ کے 10 مرتبہ، دونوں سجدوں کے بیچ میں بیٹھ جائے گا، پھر 10 مرتبہ، دوسرا سجدہ کرے گا تسبیحات پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ، تو یہ 75 مرتبہ ہوگی۔ پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا، 15 مرتبہ پڑھ کے پھر بسم اللہ پڑھ کے پھر الحمد شریف ساتھ میں سورت ملانا، وہی ساری کی ساری ترتیب ہے۔ صلاۃ تسبیح کا بھی اہتمام فرمانا ہے۔ تو یہ کچھ عبادات تھی جن کا بھی میں آپ کے سامنے ذکر کیا، ان کا معمول بنانا ہے۔ وہاں پر تعلیم و تعلم کی نشستیں آپ کی مسجد کے اندر لگنی چاہیے، جو امام مسجد ہیں نشست لگاتے ہوں گے، دعوت و تبلیغ کا سلسلہ انہوں نے بھی جاری رکھا ہوگا۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے ضروری تھیں بیان کرنی۔